10 मुहर्रमुल हराम मैदान करबला में अहले बैत तहार के खैमों के बाहर एक मर्द मुजाहिद एक हाथ में अलम और एक हाथ में तलवार लिए खड़ा है। ये खैमों का मुहाफिज है, उम्मुल बनीन का बेटा है, हुसैन इब्न अली का भाई है, अब्बास अलमदार नाम है। आप हक व बातल की इस जंग में कई बार हिस्सा ले चुके हैं। यजीदी फ़ौज का रेला जब मेमना की तरफ बढ़ता है तो अब्बास परचम लहराते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मैसरा की तरफ यजीदियों का दबाव बढ़ता है तो उस तरफ शेर की तरह बढ़ते हैं और ज़ोर हैदरी के जौहर दिखाकर कुछ को काट देते हैं और कुछ को भगा देते हैं। शैतानी फ़ौजों ने कई बार अहले बैत अतहार के खैमों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर वहाँ तो अब्बास का पहरा था, अल्लाह के शेर का पहरा था, हुसैन के अलमदार का पहरा था, उम्मुल बनीन के बेटे का पहरा था। जो भी आगे बढ़ता या कट जाता या पीछे हट जाता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के तमाम साथी अपनी जानों के नजराने दरबार खुदाबंदी में पेश करके सुरखरू हो चुके थे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अब खुद अज़्म जहाद करने वाले हैं। अलमदार हुसैन आगे बढ़े, सिपा सालार आज़म को सलामी पेश की। ए शहनशाह ममलकत कद्सो तहर, अभी ग़ुलाम मौजूद है। खैमों की हिफाजत का फरीदा अदा हो चुका है, अब मुझे अब्बास को कुर्बान होने की इजाज़त दी। इमाम अली मकाम ने आखिरी साथी को भी जंग में जाते हुए देखा तो आंखों में आंसुओं का समंदर मौजज़न हुआ। आपने फरमाया, हम तकदीर पर राज़ी हैं। जनाब अब्बास इब्न अली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली के दस्ते अक़दस को चूम कर मैदान में आ गए। एक के मुकाबले में एक क्या आता। यजीद की पूरी फ़ौज काम कर रह गई। अब शेर खुदा का बेटा मैदान में आ गया है, पूरे जाहो जलाल के साथ ज़हूर हो चुका है। कुव्वते खैबर शिकन पूरे जलाल व जबरूत के साथ ज़ाहिर हो चुकी है। जलाल हैदरी पूरी शौकत के साथ मैदान में जलवा अफरोज़ है। वक्त के मरहबों की रूहें कांप रही हैं। अलमदार हुसैन हुसैनी परचम को लहराता हुआ जिधर से गुजरता है पुश्तों के पुश्ते लगा देता है। तकरीबन 2000 यजीदियों ने हुसैन इब्न अली के भाई अब्बास इब्न अली को रोक लिया। हज़रत अब्बास इब्न अली ने उनसे मुखातब होकर फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला से डरो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माओ। किस कदर अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने बेशुमार खतूत और कासद भेजकर नवासा रसूल इमाम हुसैन को बुलाया और जब वो आ गए तो तुमने उनके साथ बेवफाई की और दुश्मनों से मिलकर उनके तमाम रुफ़का और अजीज़ व अकारब को शहीद कर दिया। रसूल ज़ादियों और नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। सोचो और गौर करो, मैदान हशर में उनके नाना हजूर सरवरे कायनात को क्या मुंह दिखाओगे? तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की औलाद से बरसरे पैकार हो और तुम जिसकी शिफात के उम्मीदवार हो उसी रसूल के नवासों के खून के प्यासे हो और जिस घराने से तुम हौज़ कौसर के जाम पाने की तमन्ना रखते हो उसी घराने पर पानी बंद करके उनके बच्चों को तड़पा रहे हो और जिस हाल पर तुम नमाज में दरूद पढ़कर अपनी नमाज को कबूल करवाते हो उसी आले मोहम्मद को वज़ू के लिए पानी भी नहीं देते। यजीदी लश्कर की तरफ से हज़रत अब्बास इब्न अली को जवाब मिला कि अगर तमाम रुए ज़मीन पानी हो जाए तो भी हम लोग तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं लेने देंगे। अलबत्ता पानी सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है कि यजीद इब्न माविया की बैत लो। ज़ालिमों का ये जवाब सुनकर अब्बास इब्न अली जलाल में आ गए और फरमाया, अगर हमने यजीद जैसे फास्को फाजिर और दीन के बागी की बैत करनी होती तो हम मदीना छोड़कर कूफा इस सहरा में ना आते। हुसैन इब्न अली सर तो कटा सकते हैं लेकिन फास्को फाजिर के सामने झुका नहीं सकते। हज़रत अब्बास इब्न अली ने जब यजीदियों के ज़ालमाना रवैये में मामूली सी भी कमी ना देखी तो अपना घोड़ा तेज़ रफ्तारी से फुरात की तरफ बढ़ाया। फुरात के किनारे पर दूर दूर तक यजीदी लश्कर के सिपाहियों का कड़ा पहरा था। उन सब लोगों ने अब्बास इब्न अली को घेरे में ले लिया और फुरात की जानिब बढ़ने में रुकावट बन गए। आपने उनसे फरमाया, क्या तुम लोग मुसलमान हो? उन्होंने कहा, हम सब मुसलमान हैं। आपने फरमाया, क्या ये बात मुसलमानों के लिए जायज़ है कि जानवर और परिंदे तो पानी पिएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल प्यास से तड़पे? क्या तुम लोग क़यामत के दिन की प्यास से नहीं डरते? ज़ालिमों, जिगर गोशाए बतूल हुसैन इब्न अली प्यासे और उनके बच्चे प्यासे हैं। उनके बच्चों के लिए पानी लेने दो।
آپ کی گفتگو سن کر یزیدی لشکر ٹس سے مس نہ ہوا، چنانچہ ہزاروں یزیدیوں کے پہرے کو توڑتے ہوئے ابن علی فرات کی طرف بڑھتے گئے۔ شامی فوج کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے عباس ابن علی فرات کی جانب جا رہے ہیں۔ جو بھی سامنے آتا ہے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، زمین پر لاشیں بکھیر رہے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس مجاہد کی جرت کی داستان ہے، جس کے باپ علی نے در خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈال بنا لی تھی، اور پھر اس دروازے کو 40 مجاہدین جنبش بھی نہ دے سکے تھے۔ ہاں، یہ اسی قاتل مرہب کا بیٹا عباس علمدار ہے، جو اکیلا دشمنوں کی صفیں درم برم کر رہا ہے۔ آفتاب آگ برسا رہا ہے، زمین جل رہی تھی، 3 دن کی پیاس ہے، جسم پسینے سے شرابور ہے، مگر حسینی مجاہد اسی شان سے حملہ کر رہا ہے جیسے ابھی تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ لڑتے لڑتے خیال آیا آخری بار حسین ابن علی کی زیارت کر لوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں آ گیا۔ حسین ابن علی کو سلامی پیش کی، فاطمہ کے لال کی زیارت کی۔ بدن میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ واپس ہونے لگے تو خیموں سے صدائے لطش بلند ہوئی۔ آپ خیموں کی جانب بڑھے تو دیکھا بی بی سکینہ رو رہی ہے۔ چچا 2 گونٹ پانی پلا دو۔ عباس علمدار نے بچی کی حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون کے ساتھ مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زمین کے ساتھ لٹکا دیا۔ جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو۔ چچا اب واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر آپ حسینی پرچم لہراتے ہوئے اسی طرف حملہ آور ہوئے جس طرف فرات تھا۔ اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا اور پہرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اس طرح فوج یزید سے گزر رہا تھا جس طرح بادلوں کا سینہ چیر کر بجلی گزرتی ہے۔ آپ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور فوج اشکیا کو درم برم کرتے جا رہے تھے۔ تلوار حیدری کی زد میں جو بھی آتا جہنم میں پہنچ جاتا۔ آپ جب فرات پر پہنچے تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزے کو پانی سے بھر کر ڈور سے اچھی طرح منہ بند کر لیا۔ پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا، نواسہ رسول کی بیٹی پانی دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے کا خیال آ گیا، یہ بیچارہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پہ منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رعنائی سے گردن اوپر اٹھا لی۔ صابروں کا گھوڑا تھا، کیسے پانی پی لیتا؟ کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر باوفا تھا۔ بے وفا انسان سے باوفا جانور بہتر ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفادار تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یزید ابن معاویہ نے خدا اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تھی، وہ اور اس کے ساتھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بے جان مٹی پھولوں کی ہم نشینی سے خوشبودار ہو گئی۔ صابروں کا گھوڑا صابروں کے ساتھ رہ کر صابر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سوار نے پانی نہیں پیا۔ اس کے جذبہ وفاداری نے اسے سکھا دیا تھا کہ جب تک مالک پانی نہیں پیے گا ہرگز پانی نہیں پینا۔ جناب عباس علمدار نے خیال کیا کہ 1 گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے چلو میں پانی بھر لیا، منہ تک لائے تو تشنہ لبوں کی یاد آ گئی۔ وفا نے آواز دی، عباس اگر تو نے پانی پی لیا اور یہ پانی حسین کی بیٹی تک نہ پہنچ سکا تو کل بروز قیامت کیسے سامنا کرو گے؟ ابن رسول کی یاد آ گئی، ابن رسول کی پیاس یاد آئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آ گیا، علی اصغر کا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑا اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ پانی ایسے لگا جیسے زہر لاحل ہو، تشنہ لبوں نے دل کو گھائل کر دیا۔ وفا نے کہا، عباس پانی کا ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ تو پانی لے کر حسین ابن علی کی بیٹی تک نہ پہنچ جائے۔ حیدر کا شیر جس شان و شوکت سے ساحل فرات پر پہنچا تھا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ انداز کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل ہے۔ ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیوں بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے،
پورے زور سے حملہ کر دو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف سے عباس ابن علی پر حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے اور اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بالوں اور برچھیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ پوری جوان مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے کٹ جاتا ہے۔ جناب عباس ابن علی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح اہل بیت اطہار کے خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ آپ مشکیزہ کندھے پر لٹکائے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف پلٹے اور یہ رکس پڑی، موت کتنی ہی گھیرا تنگ کرنے والی ہو، میں موت سے کبھی نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ تلواروں کے سائے میں زمین پر گرا دیا جاؤں۔ آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے اور دشمنوں کو ہٹاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک ظالم حکیم بن طفیل یا زرارہ نامی خبیث شخص نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ جس طرف مشکیزہ تھا، آپ نے فوری طور پر مشکیزہ دوسرے کندھے پر لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر نوفل بن ارزق یا زید بن ورقہ نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جناب عباس ابن علی نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا تاکہ کسی بھی طرح پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ خیموں تک پہنچائے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ جب پہلے وار سے آپ کا ایک بازو یا ہاتھ کٹا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا دایاں ہاتھ ضرور کاٹ دیا ہے، مگر میں ہمیشہ اپنے دین اور صادق الیقین امام حسین ابن علی کی حمایت کرتا رہوں گا، وہ امام جو طاہر و امین رسول کے فرزند ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو دشمنوں کے تیروں سے بچاتے ہوئے تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یزیدیوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح مشکیزہ لے کر عباس ابن علی خیموں تک نہ پہنچنے پائیں، اسی لیے اب وہ طاق کر مشکیزے پر تیر چلا رہے تھے، مگر ابھی تک دشمنوں کے وار خالی جا رہے تھے، جبکہ تیر جناب عباس ابن علی کے جسم مبارک پر لگ رہے تھے۔ دشمنوں کے تیروں کو روکنے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ اب مشکیزہ بھی تیروں کا نشانہ بن گیا تھا، کیونکہ تیر بہت زیادہ تعداد میں آ رہے تھے۔ مشکیزے میں سوراخ ہونے کی وجہ سے سارا پانی بہہ گیا تھا۔ شدید زخموں کے باعث حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نڈال ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اب امید باقی نہیں رہی، سارا پانی زمین پر بہہ گیا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت نے اس پانی کو جذب کر لیا۔ ایک ظالم نے آپ کے سینے پر ایسا تیر مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور گرتے ہوئے آپ نے پکارا، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی حسین، میری خبر گیری فرمائیے۔ جناب عباس ابن علی کی آواز سن کر امام علی مقام نے بڑے قرب سے کہا، اب کمر ٹوٹ گئی اور تدبیر ختم ہو گئی۔ دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس کا سارا جسم خون سے تر ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی آپ کو اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے تھے کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ پاک دامن بیبیوں کے خیموں کا پہرے دار، حسین ابن علی کا بھائی، ام البنین کا بیٹا عباس ابن علی علمدار حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت عباس ابن علی کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا، اور ان کا پلید ترین دشمن یزید ابن معاویہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ جب وسائل غارت شدہ کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں، تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید ابن معاویہ نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ یہ علم عباس ابن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کا کوئی حصہ بھی خالی نہیں جہاں تیروں، تلواروں اور نیزوں کی چوٹیں نہ ہوں، مگر قبضے پر کوئی چوٹ نہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی نے یہ ساری چوٹیں اپنے ہاتھوں پر برداشت مگر علم کو گرنے نہ دیا۔ تب یزید ابن معاویہ نے کہا تھا کہ بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تاریخ کے مطابق میدان کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھی بھیجا تھا، لیکن جناب عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ پہلا امان نامہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام عمری لے کر آیا۔ وہ جناب عباس ابن علی کی والدہ ام البنین کا بھتیجا تھا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے اپنی پھپھی کے بیٹے کے لیے امان نامہ لینے میں کامیاب ہوا اور اسے اپنے غلام کے ہاتھوں ان کے پاس بھیجا۔ جب عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو پڑھا تو کہا، ہم اللہ کی امان میں ہیں اور ایسے کسی ذلت امیز امان نامے کے محتاج نہیں۔
دوسرا امانامہ لائن بن شمرز الجوشن نے ظہر کے وقت عاشورہ کے دن عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا اور پھپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین نے عباس سے فرمایا اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امانامہ پیش کیا لیکن اسے یزید ابن معاویہ کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس ابن علی نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ آپ ثابت قدم رہے اور اپنے بھائی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔